अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। जी, वेलकम टू सेठी से सवाल। पहला सवाल है फरहाद मुजफ्फर साहब से, सिएटल, नॉर्थ अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मेरा नाम फरहाद मुजफ्फर है, मैं सियाटल से बात करूँगा। आपसे एक दूसरा सवाल पूछना था। ये कारगिल जंग से मुताल्लिक आपने भी काफ़ी इस पर तज्जिया किया है और दूसरे तज्जिया कारों ने भी, और ये बताया जाता है कि ये कार्रवाई की गई थी भारतीय मदाखलत के रद्दअमल के तौर पे जब सियाचिन पे उन्होंने 1984 में कब्ज़ा किया था। तो मुशर्रफ साहब का ये इरादा था कि कारगिल की चोटियों पे पहुंचकर और चूँकि पाकिस्तान जौहरी हथियारों से लैस था तो वो हिंदुस्तान पे दबाव डाल सकता था कि वो कम से कम सियाचिन से वापस उतर जाएं। मसला कश्मीर तो हल मेरे ख्याल करने का उनका इरादा नहीं था। आपका क्या ख्याल है कि यानी बैन अवी सतह पे अगर ये दावा किया जाता और इस नज़रिए की वकालत की जाती या तो सिविलियन हुकूमत की तरफ से या फ़ौजी हुकूमत की तरफ से कि हम तब वहाँ से हटेंगे जब हिंदुस्तान सियाचिन से दोबारा अपनी उन पोजीशंस पे आ जाता है जहाँ पहले था सन 84 से पहले, क्योंकि अगर आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने खिलाफ वर्जी की है तो हिंदुस्तान ने भी की है। क्या ख्याल है आपका कि कितना हकीकत पसंद है ये बयान, और ऐसा हो सकता था किसी पाकिस्तानी हुक्मरान में तपड़ था कि वो ये कर सकता था कभी भी? अच्छा मुजफ्फर साहब, सिचुएशन थोड़ी सी फ़र्क थी। वो ये थी कि ये सही कहते हैं आपने कि प्लानिंग इस ऑपरेशन की ऐसी हुई थी कि सियाचिन वापस मिल जाएगा। मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाता क्या थी वो, मगर आपने सही फरमाया कि यही थी प्लानिंग। मगर जो ऑपरेशन कंडक्ट ऐसे किया कि कम से कम 6 महीने लगाए इन्फिल्ट्रेट करने में रेगुलर्स ऑफ द नॉर्दर्न इन्फेंट्री डिस्गाइज्ड एज कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स। आखिरी वक्त तक मई 99 तक पाकिस्तान ने ये तस्लीम ही नहीं किया था कि हमारे रेगुलर्स गए हैं। यही था कि तो कश्मीरी लिबरेशन फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन है, ये वहाँ हैं, हम तो है ही नहीं वहाँ। तो पहली बात तो ये, अगर आप है ही नहीं वहाँ तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या कहेंगे। दूसरी बात ये है कि आप जब वहाँ पहुँच गए और आपने हाइट्स ले ली, वो खाली पड़ी थी, और जब इंडिया को पता चला दे ट्राई टू टेक द हाइट्स, तो फिर जंग छिड़ गई। तो सिचुएशन ये थी, आपने पीछे सप्लाई लाइन कोई नहीं थी आपकी। आपका ख्याल था महीना के अंदर इतनी सप्लाईज हैं, राशंस हैं, जो लोग गए हैं कि एक तो ये कि मानते नहीं है कि हम हैं, और जो गए हैं वो दे विल बी एबल टू मैनेज, और कोई सप्लाई लाइन नहीं थी उनको सस्टेन करने के लिए लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। तो हुआ ये कि इंडिया को इस बात का जब एहसास हुआ कि ये रेगुलर्स हैं बट विदाउट अ सप्लाई लाइन, और पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा है, तो इससे बेहतर सिचुएशन इंडिया के लिए क्या हो सकती थी। उन्होंने कहा ठीक है फिर बच्चों, दे ब्रॉट द हैवी गन्स, दे ब्रॉट देयर एयरफोर्स, और उन्होंने फुल काउंटर अटैक किया, जो कि तवक्को नहीं थी हमारी। हमारा ख्याल था कि वही पहाड़ के अंदर जिस किस्म की जंगें होती हैं, ठाठा वही होगी, हम ऊपर बैठे हुए वो नीचे होंगे, कुछ नहीं होगा, और हमने रास्ता उनका काट देंगे, जो आएंगे उनको स्नाइप करेंगे। तो इंडिया ने तो वॉर थिएटर चेंज कर दिया, एंड दे वर एबल टू सक्सीड फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, आपकी सप्लाई लाइन नहीं थी, आप लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते थे इंडिया के साथ, तो आप मानते नहीं थे कि हम गए हुए वहाँ, और जब आपने माना उस वक्त ऑलरेडी इट वॉज टू लेट। दे हैड ऑलरेडी ब्रॉट द हैवी गन्स इनटू प्ले, और आपको डेसिमेट करना शुरू कर दिया था। आपके ऊपर जिस किस्म की बमबारी उन्होंने की, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। योर सोल्जर्स वर लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड लाइक सिटिंग डक्स, और आपकी कैजुअल्टीज बिगैन टू माउंट। इट वाज टू लेट टू सेंड सप्लाईज, और अगर आप रेगुलर आर्मी के वहाँ भेज देते तो वो तो वैसे भी ऊपर नहीं पहुँच सकती थी रेगुलर आर्मी, वो तो नीचे बैठे हुए थे, नीचे से ऊपर शेलिंग कर रहे थे, आप कैसे वहाँ पहुँचते।
in any numbers in short term, نہیں ہو سکتا تھا. تو اٹس بیڈ ملٹری اسٹریٹجی, پلاننگ غلط تھی. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈپلومیسی کیوں نہیں استعمال کی. ڈپلومیسی تو اس وقت ہوتی ہے when you are two sides are directly involved and both admit کہ we are involved. یہاں تو ہم ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ we are involved. اور اس کے علاوہ جب ہم نے پتہ چل گیا کہ ہم اب چھپا نہیں سکتے ہیں اور ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ہمارے ریگولرز ہیں, اٹ واز ٹو لیٹ. اس وقت تک تو انڈیا ہیڈ آلریڈی ٹیکن دی انیشیٹو اور آپ کو ریپلس کر دیا تھا, اور آپ کی پوزیشنز ور انڈر فائر اینڈ یو کوڈ ناٹ سپلائی دیم ان دیٹ شارٹ ٹائم. آپ نہ مین, نو مٹیریلز, نو ریشنز, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو دیٹ از وائی مشرف آس نواز شریف کہ آپ جائیے اور جا کے بل کلنٹن کو کہیں کہ بچ بھائی کو سمجھائے اور ہمیں موقع دے ٹو ریٹریٹ. اور یہ گئے وہاں, انہوں نے کہا جی وہ کشمیر کی بات بھی ہم کریں. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ, کوئی کشمیر کی بات نہیں کرنی. وہ تو اوپر چڑھے ہوئے تھے آپ اس وقت آپ کی پوزیشن ہی نہیں تھی کوئی نیگوشیٹ کرنے کی. انٹرنیشنل کمیونٹی ساری انڈیا کے ساتھ تھی, آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ یو ور سین ایز دی اگریسر. اور سیاچن اور کارگل کے ساتھ کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا انڈیا واز دی اگریسر ان سیاچن کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں, مگر بیسکلی دیٹ واز نو مینس لینڈ. وہاں تو پوزیشنز بھی جو تھی وہ کسی میپ کے اوپر ڈیلیneate نہیں ہوئی ہوئی تھی. وہ تو بعد کی بات ہے کہ یہ ایشو بنا کہ ہماری کون سی پوزیشن تھی اور تمہاری کون سی تھی, اور پہلے آپ واپس آئیں اور یہ کریں گے, تو بعد کی بات. اور وہ تو اٹ واز ناٹ اے کنٹیسٹڈ ایریا اینڈ آلسو اٹ واز نو مینس لینڈ. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ لائن کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں جاتی. اور سیاچن وہ ایک ہسٹوریکلی پاکستان کی آرمی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. سو دیٹ از وائی دیر واز نو کمپیریزن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ون آف دا میجر ریزنز وائی وی کوڈ ناٹ گو ٹو ڈپلومیسی اینڈ وائی وی لاسٹ دیٹ انیشیٹو. السلام علیکم سیٹھی صاحب, میرا نام عدنان ہے, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے سیٹھی صاحب کہ یہاں پہ انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے بندوں کو واپس لے کے جانے کے لیے. دبئی سے کونسلیٹ جائیں تو ان کے ڈور بند ہیں, پی آئی اے کے ٹکٹ کے لیے جائیں تو وہ ان کے بھی ڈور بند ہے, ٹکٹ وغیرہ نہیں ہو رہی. کسی بھی ایئر لائن کا ٹکٹ بک کریں تو آن لائن دفتر وغیرہ وہ پاکستان کے لیے بک نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ رجسٹر کریں ایمبیسی کے ساتھ, وہ آپ کو کال کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو آئے تھے وزٹ ویزا پہ, جن کے پاس ریٹرن ٹکٹ تھی جنوری کی, فیبروری کی, اور اس کے بعد مارچ کی, اپریل کی. ان کی ٹکٹیں ایکسپائر ہو چکی ہیں اور وہ ابھی تک یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو امبیسی والے ڈیلی کہتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی اتنے بندے ہم واپس لے کے جا چکے ہیں, اتنے بندے ہم لے کے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی یہ جو بندے لے کے جا رہے ہیں ان کی لسٹیں کیوں نہیں لگاتے؟ ان کی لسٹیں لگائیں تو ہم کو بھی پتہ چلے کہ یہ جن بندوں کو لے کے جا رہے ہیں وہ کون سے بندوں کو لے کے جا رہے ہیں. آیا کہ واقعی کسی لیبر کلاس کو لے کے جا رہے ہیں یا کسی ریفرنس والے کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں سب کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے, کیونکہ رینڈملی کال کسی کو نہیں آ رہی. جو ریئل لوگ جانے کے حقدار ہیں وہ ابھی تک یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کن لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا نظر ثانی کریں. جی عدنان صاحب, میں نے سنا آپ کا بڑا دکھی سوال, اور آپ کی دکھ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کاش کہ ہماری حکومت کو بھی ان باتوں کا احساس ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں دبئی میں یا شارجہ میں, یا اور آپ پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے آپ کب واپس آئیں گے, کیسے واپس آئیں گے, آپ کو ٹکٹ کب ملے گا, آپ کس جہاز پہ آئیں گے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کریں, نام لکھوا دیں اور پھر بیٹھ جائیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں. دراصل بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ پروسیجر نہیں ہے. اگر سب کو پتہ ہو نا کہ یہ پروسیجر ہے, فار ایگزامپل جو سب سے پہلے آیا وہ پہلے سرو ہوگا, یہ پروسیجر ایک ہو سکتا ہے نا کہ جی اتنی اپلیکیشنز آئی ہیں, یہ ویب سائٹ ہے, سب کی اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں, اس ڈیٹ کو ریسیو ہوئی ہے, یہ اپلیکیشن ہے, اتنے جہاز آ رہے ہیں, ہم پہلے یہ 250 لوگ جائیں گے, پھر یہ 250 جائیں گے, پھر یہ 250 جائیں گے. یہ جیسے جیسے آئے اناؤنس ہو جائے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی باری 1.5 مہینے کے بعد آئے گی یا 2 مہینے کے بعد آئے گی. کیونکہ دیکھیے حکومت بھی تو کوئی مجبوری ہے نا کہ کتنی فلائٹس وہ کر سکتے ہیں, وہ بھی اسپیشل فلائٹس, کیونکہ ویسے ہی دبئی والوں نے سارا لاک ڈاؤن کیا. اور اگر وہ ہر روز کی ایک فلائٹ بھی چلائیں, وچ از ناٹ ایزی, بیکاز دوحہ سے بھی آنا ہے, یو کے سے بھی آنا ہے, کینیڈا سے بھی آنے ہیں, ریاض سے بھی آنے ہیں, بڑے لوگ آنے ہیں, اور یہاں ایک وقت 20-30 ہزار لوگ دبئی سے آنا چاہ رہے ہیں, تو اٹس ناٹ ایزی.
تو یہ تو بیسکلی یہی تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سروڈ، اور وہ جو بھی فرسٹ کم فرسٹ سرو کے جو ڈیٹیلز تھے وہ نظر آ جاتے، اور اس میں پھر کوئی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگوا دیتے. اچھا جی آپ بوڑھے ہیں، آپ پرائیورٹی پہ، سب سے پہلی پرائیورٹی فرسٹ کم فرسٹ سرو، پہلے 1000 لے لیں جنہوں نے لاگ ان کیا ہے، اس 1000 میں سے لے لیں وہ جو کہ ارجنٹلی جن کو واپس جانا ہے، کوئی میڈیکل ریزن ہے، میڈیکل ایمرجنسی ہے، یا بڑھاپا ہے، یا کوئی اور کہ اب پیسے نہیں ہیں رہنے کے لیے، یا کنڈیشن بڑی بری ہے، جو کہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ایمبیسی والے اس کو چھان بین کریں، دیکھیں اور ایک لسٹ بنائیں. اس کے لسٹ کے تحت آپ کو بتا دیں کہ یہ لوگ پہلی فلائٹ پہ جائیں گے، یہ دوسری پہ جائیں گے، یہ تیسری پہ جائیں گے، یا یہ ان لائن ہے. کسی قسم کے ایس او پیز نہیں آتے پتہ. میں آپ کو بتا دوں میں لندن میں پھنسا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کھاتے میں ہوں، کب جاؤں گا کب نہیں جاؤں گا، کیسے جاؤں گا. آن لائن بکنگ ہو نہیں رہی ہے، ایمبیسیز کے ذریعے ہونا پڑتا ہے، ایمبیسیز کے پاس لسٹس ہیں، اور بھی لوگ بیچارے جانا چاہ رہے ہیں، تو وائی شوڈ آئی گیٹ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمبیسیز انڈر بہت پریشر ہے، ان کا بھی سوچیے. حکومت انڈر بڑا پریشر ہے کہ بھئی کیسے اتنے لوگوں کو اتنی جلدی کیسے واپس لایا جائے. آپ کے جو مسئلے ہیں وہ بھی بڑے اسپیشل ہیں، اور مجھے احساس ہے اس بات کا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پیشنس، مگر میں اس ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی پروسیجر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے، ویب سائٹ پہ آنا چاہیے، تاکہ یہ جو ان نیسری بوجھ ایمبیسیز کے اوپر پڑ جاتا ہے نا، بیچارے سارے ایمبیسیز کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں. ان کو اتنا پتا ہے اتنے جہاز آ رہے ہیں، یہ پریشر ہے، ان کو جانا ہے، تو ان کو لیے بھی کوئی ایس او پیز ہو جائے تاکہ وہ بھی بیچارے ان کے اوپر بھی یہ الزام نہ لگیں کوئی سفارش ہو رہی ہے، کوئی اشرفیہ کو پہلے جانے دیا جا رہا ہے، منسٹر کے لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے. سو یہ لوگ پھر یہی سوچیں گے نا، عام لوگ تو یہی سوچتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دکھ مجھے بالکل آپ صحیح ہے بھائی، آپ کے دکھ ہیں. کاش کے زلفی بخاری تک یہ بات پہنچے، کاش کہ وہ کوئی ایس او پیز بنا لیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، جو کہ لگ جائیں. ابھی بہت سے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں covid.gov.pk کے اوپر، ساری فلائٹس جیسے جیسے پر ویک وہ اناؤنس ہو رہی ہیں، اتنی فلائٹس یہاں سے آ رہی ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. مگر یہ جو آپ والی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب جائیں گے کیسے جائیں گے، میرے خیال اس کی طرف بھی کچھ توجہ دینی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کیا سچویشن ہے، کس نمبر پہ ہیں آپ، اور کب آپ کی باری آئے گی، تاکہ آپ یہ ہر روز آج جائیں گے کل جائیں گے، پتہ نہیں ہماری باری آ رہی ہے نہیں آ رہی، پتہ نہیں کون سفارش لڑا کے پہلے جا رہا ہے. اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں تو آئی تھنک ایوری بڈی وڈ بی بیٹر آف. سیٹھی صاحب، ثاقب بات کر رہا ہوں چائنا سے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال تھوڑا سا میرا لمبا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جو پچھلے دنوں، ابھی بلکہ جو پاکستان میں پاور سکینڈل کے بارے میں کہ جی آئی پی پیز اتنا ہمارا پیسہ کھا جاتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو سارے میڈیا کے اندر صرف ایک وہ ہوا بنا ہوا ہے نا کہ اتنے پیسے وہ لے جاتے ہیں اور اتنے کھا جاتے ہیں. تو سیٹھی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اصل ریزن ہے اس کو ہمارا میڈیا یا یہ جو اینکرز ہیں وہ کیوں نہیں اس کو ڈسکس کرتے؟ کہ مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ہمارا جو جتنا بھی یہ جو بجلی کا سسٹم ہے، اس کا سلوشن تو جو ہے وہ ڈیم ہے، کہ جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں پھر آئی پی پیز کے پاس ہی جانا پڑے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی اگر 2-3 سالوں کے اندر یہ پاور سیکٹر میں کوئی بھی کام نہ ہوا تو پھر 3-4 سال کے بعد پھر ہمیں آئی پی پیز کے پاس جانا پڑے گا. اور جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی اس ٹائم آئی پی پیز اچھے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے پاس جو ہے نا بجلی آ جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 سال جو ہے اب ہمارے گزر جائیں گے، تو پھر ہم جو ہے آئی پی پیز وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ جو جی اتنے پیسے کھا رہے ہیں. تو جب بجلی نہیں ہوتی، جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگریمنٹ سائن کریں گے نا. تو ڈیم کے بارے میں نہ پچھلی کسی گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے، نہ اس گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیم جو بنانا ہے یہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے نا، اس میں 8 سے 10 سال لگتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ بھی 2 سے 3 سال سے زیادہ سٹیبل نہیں رہتی. تو یہ عوام کو ایموشنل کیوں ہمارا میڈیا کرتا ہے ہفتے 10 دنوں کے لیے، اور اصل ایشو جو ہے ڈیم، اس کی طرف کوئی نہیں توجہ دے رہا کہ سلوشن تو ڈیم ہے. ڈیم نہ بنایا تو پھر ہمیں آئی پی پیز کے پاس جانا پڑے گا. تو جواب تو آپ نے دے ہی دیا، میں نے اور کیا جواب دوں. مگر بات جو اصلی بات ہے نا، ڈیمز کیوں نہیں بنتے.
اچھا ڈیمز کیوں نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ڈیمز جو بنے وہ کب بنے؟ ایوب خان صاحب کا دور تھا، پہلا ڈیم جو میجر ڈیم جو تھے اسی وقت بنے اور شروع ہوئے. 10 سال رہے وہ، 5 ایئر پلانز بنتے تھے. ان کا ارادہ تھا لمبائی کھینچنے کا. انہوں نے کہا جی ہر 5 سال کا پلان پہلے بنے گا، پورے 5 سال کے اندر یہ کمپلیٹ ہوگا. تو وہ تو 5 ایئر پلاننگ کے ساتھ 2 5 ایئر پلانز انہوں نے پورے کیے. اچھا اگلا موقع آیا بھٹو صاحب کا، 5 سال کے بعد ہی چھٹی ہو گئی. اور کیونکہ ان کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، سیاستدانوں کو الیکشن کے ذریعے، تو وہ پھر عوام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے شارٹ ٹرم ووٹ لینے کے لیے. ڈیمز جو ہے وہ تو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس میں تو کوئی پارٹی کو ذاتی تو ایشو نہیں بنتا نا کہ جی یہ سندھ کے لیے کیا ہے، یہ فلانے کے لیے کیا ہے، یہ فلانے کلاس کے لیے کیا ہے، یہ فلانے ووٹر کے لیے کیا. وہ تو ساری پاکستان کے لیے ہوتا ہے، ساری قوم کے لیے ہوتا ہے. وہ تو لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے جس کے اوپر اتفاق ہو، ایک نیشنل کنسنسس ہو کہ ہم نے اتنے بجٹ، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ یہ ہمارے بجٹس ہیں، اگلے 10 سال کے لیے یہ پروجیکشنز ہیں، جو بھی حکومت میں آئے گا اتنے پیسے جو ہیں یہ ڈیم فنڈ کے اندر، ایک ڈیم فنڈ بنانا ہے، ڈیمز بنانے ہیں، اور اس کے اندر یہ حصہ اپنی ساری آمد کا اس کے اندر ڈالنا ہے، اور اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ انوالو کر دیں. وہ تو ہم نے کیا نہیں نا. کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی کہ جی یہ کرنا ہے تو پھر ہو جاتا، 10 سال میں بن جاتے ڈیمز. جو بھی حکومت آتی ان کو دینا پڑتا، یہ کام کرانا پڑتا، اور جو آیا جو اس نے شروع کیا اس نے اپنی نمبر پلیٹ لگا لیتی تھی وہاں، جو ختم کرتا وہ اپنی نمبر پلیٹ لگا لیتا. موٹیویشن رہتی ہے، چلو جی ساڑھا نہ رہے گا. اچھا اب یہ ہوا کہ ملٹری حکومتیں آتی ہیں، ان کو الیکشن کی فکر ہی نہیں ہوتا ووٹ لینے کا نہیں لینے کا، اور وہ ارادہ یہی کر کے آتے ہیں کہ 10 سال تک کدھر نہیں گئے، بیٹھے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو اگلا موقع آیا تھا ضیاء الحق صاحب کو، نہیں کیا. ضیاء الحق صاحب تو سوویت یونین کے خلاف جہاد میں انوالو ہو گئے. جتنا پیسہ امریکہ سعودی عربیہ سے آیا انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور کوئی ڈیم شیم کی طرف کچھ نہیں سوچا. حالانکہ ان کے بھی ارادے تھے پتہ نہیں کتنے سال رہنے کے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یاد کر لیا تو چلے گئے، نہیں تو وہ بالکل کسی ارادے میں نہیں تھے. انہوں نے تو ایک نان پارٹی الیکشن کروائی تھی، ایک اور الیکشن کروانے جا رہے تھے، ایک گورنمنٹ کی چھٹی کرا دی تھی جو نیجو صاحب کی. وہ تو بالکل کسی موڈ میں نہیں تھے، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بنا سکتے تھے نا، یہ ڈیمز کو شروع کر کے ختم بھی کر سکتے تھے. اور ان کے زمانے میں پیسہ بھی امریکہ نے بہت دیا، جیسے ایوب خان کے زمانے میں امریکہ نے بہت پیسہ دیا تھا، تو کر سکتے تھے، نہیں کیا. تو ذمہ داری پھر ان کی بنتی ہے نا. اسی طریقے کے ساتھ اس کے بعد جو سیاسی حکومتیں آئیں وہ تو بیچاری آئیں اور گئی. اسٹیبلشمنٹ نے تو رہنے نہیں دیا کسی کو. وہ ڈیم کا کیا سوچتے انہوں نے تو they were damned if they do and damned if they don't. حوالے ہو گیا، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پھر رہے تھے. محترمہ 2 دفعہ آئی گئے، نواز شریف صاحب 2 دفعہ آئے گئے. زرداری صاحب کی حکومت البتہ آئی جو کہ 5 سال رہی، مگر اس سے پہلے مشرف صاحب رہے، اور یاد رہے کہ 8-9 سال رہے، اور وہ جو رہے ہیں وہ بڑے تکڑے ہو کے رہے ہیں اور بڑے پاپولر طریقے سے رہے ہیں. وہ کر سکتے تھے نا کچھ، وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جو چیزیں شروع ہوئی تھی ختم کیوں نہیں کی؟ کچھ بھی نہیں. نو. وہ بھی پیسے امریکہ سے $20 ارب لیے ان کے دوران امریکہ سے انہوں نے. کس لیے لیے؟ وار آن ٹیرر. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ملٹری ڈکٹیٹر آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا ہے وہ تو اپنے لیے کیا ہے نا، اپنی ایک فلسفے کے پیچھے. کوئی ڈیمز نہیں بنایا انہوں نے، اور بنانے والے وہی تھے، وہی بنا سکتے تھے. اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر بنا کے جائیں. کچھ نہیں کیا. پھر مشرف صاحب چلے گئے. زرداری صاحب وہ تو ان کے تو ایک پرائم منسٹر کی چھٹی کرا دی، دوسرا بیچارہ آنے جانے والا وہ بھی جانے والا ہی تھا. میاں صاحب کا بھی جو آپ نے دیکھا اشر کیا ہوا، آتے سال دھرنے شروع ہو گئے. ان کو تو جان پڑ گئی کہ پتہ نہیں میری حکومت بچتی ہے نہیں بچتی. پھر پنامہ پڑ گیا. تو بات یہ ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب کا ارادہ ہے نیک، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی نیک ہے، تو یار جو مرضی کر لو، 10 سال رہنا ہے آپ نے رہ لیں، ہماری پٹائی کرنی ہے کر لیں، مگر یار 2 ڈیم تو بنا جائیں تاکہ ہمارے یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ حل ہو. وہ تو کچھ کریں. اور اگر آپ رہ گئے کرتے کرتے تو ڈزنٹ میٹر، جو اگلا آئے گا وہ کر لے گا. یہ جو ڈیم فنڈ ثاقب نثار صاحب نے بنایا تھا، جو بھی اس کا ڈرامہ تھا اس کو چھوڑیں، ریئل ڈیم فنڈ بنائیں. آئین بلائے سب اپوزیشن کو بٹھائے، انہوں نے کہا جی ہم ایک ڈیم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں.
اب جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی فیڈرل بجٹ ہوگا, اس کا اتنا پرسنٹیج حصہ ٹیکس ریونیو کا ایک ڈیم فنڈ میں جائے گا, اور وہ ڈیم فنڈ کے یہ 2-3 یہ ڈیمز بنیں گے اگلے اتنے سال کے اندر اندر. اس کے اوپر اتفاق کریں, آئین کے اندر لے کے آئیں, اینڈ لیٹس گیٹ آن ود لائف. پاکستان از ون آف دا موسٹ واٹر سٹاروڈ اسکیئرس کنٹریز ان دا ورلڈ. اگلے 10 سال میں آپ کو پانی صحیح نہیں ملے گا. اتنا پانی ہمیں ہمارے پاس ہے کہ وہ میلٹ ہو کے چلا جاتا ہے, ریورس کے اندر چلا جائے, نہ کوئی ریزروارز ہیں, نہ ڈیمز ہیں, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. جب پانی آتا ہے تو فلڈ ہو جاتے ہیں, نہیں تو پانی ملتا نہیں ہے. تو کم از کم جو مین ایشو اس کی طرف تو ہم اتفاق کر کے جائیں, اسٹیبلشمنٹ اینڈ سیاسی جماعتیں چلیں کریں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب. میرا نام احمد اختر ہے اور میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیم کے لیے ہمارے فنڈز جمع کیے گئے تھے, ان کا کوئی بھی میڈیا میں سوال نہیں کرتا. کہ میرا یہ سوال ہے کہ وہ ان فنڈز کا کیا ہوا. وہ اگر فنڈز اگر یہ ڈائیورٹ ہو کے یہاں پہ لگ جائیں کرونا کے لیے جو یوز کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ دیکھا جائے تو وہ ڈیم تو بنے نہیں. دو کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے, مجھے تو لگا کہ ایک کے بھی پیسے نہیں ہیں اور سب کچھ غائب ہو گیا. تو اس کے اوپر کوئی احتساب نہیں کیا گیا, کوئی میڈیا میں کوئی بات نہیں کرتا اس کے بارے میں. تو آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہوا, اس کے بارے میں فنڈز کہاں گئے. بہت سارے میرے دوستوں نے, ہم نے جتنے بھی ابراڈ میں جو رہتے ہیں, ہم انگلینڈ میں, ہم لوگوں نے دیے. ابراڈ میں بہت سارے دوسرے ملکوں سے بھی ہمارے پاکستانیوں نے بھیجے ہیں فنڈز. تو ان فنڈز کا کیا ہوا, کیا بنا, اور آگے کوئی اس کے بارے میں کوئی میڈیا میں کوئی ایک بھی خبر نہیں آ رہی کہ وہ فنڈز کدھر گئے ہیں. اگر وہ فنڈز ہیں تو یا تو وہ کرونا میں لگیں یا وہ جو ڈیم کے لیے کچھ پروگریس ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی ہے اس کا پلیز بتائیے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اچھا اختر صاحب, سچویشن یہ ہے کہ ڈیم فنڈ سے بڑا ڈرامہ آج تک نہیں ہوا, اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے وہ ڈرامہ کریٹ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر کافی دنیا کے بھی سیر سپاٹے کیے اس ڈیم فنڈ کے کھاتے میں. کہتے ہیں کہ جی 8-10 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کہ اسٹیٹ بینک کو وہ پیسے جو ہے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے. کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر سود سپریم کورٹ کما رہا ہے. یہ باتیں کہنے والی. اصلی بات کیا ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ پیسہ کہاں ہے, کس کے پاس ہے, کیا فیڈرل گورنمنٹ لے گئی ہے, کیا سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, کیا سپریم کورٹ کے کسی اکاؤنٹ میں اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا ہے, ملکیت کس کی ہے, کون اس کے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا, یا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں. اور ثاقب نثار صاحب نے جو دورے کیے ہیں, اس خرچے جو کیے ہیں اس فنڈ میں سے نکلے ہیں یا کسی اور فنڈ میں سے نکلے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے کہ بہت بڑا ڈرامہ تھا یہ ڈیم فنڈ کا. یہ ثاقب نثار صاحب جو تھے یہ بالکل اپنے آپ کو ایک مسیح سمجھنے لگے تھے. بابا رحمت بنا لیا تھا اپنے آپ کو انہوں نے. جتنا چھوٹا شخص ہوتا ہے اتنا ہی اپنے بڑے قد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس قسم کا کیس تھا. بڑے افسوس کی بات ہے یہ, مگر دیٹس دا ریالٹی. اور کوئی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچا نہیں تھا. صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا, اور کافی عرصہ اس کے اوپر کہتے ہیں نا اس کو ملک کیا ایکس چیف جسٹس صاحب نے. بارہ چلیں ہوتا ہمارے یہاں بہت سے ایسے کیسز ہوئے. افتخار چوہدری صاحب بھی اس قسم کے ڈرامے کرتے تھے. چلیں جانے دیں. اچھا اب آئیے یہ کہ کرونا کے لیے کیوں نہیں استعمال کر رہے, جتنے بھی ہیں 4 پیسے بھی ہیں کہ نہیں. یار ہمیں پتہ لگے کتنے ہیں, کہاں ہیں, تو پھر پتہ لگے نا کہ استعمال ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں. کہا جاتا ہے کہ 8-10 ارب روپیہ ہے. اب 8-10 ارب روپیہ از نائدر ہیئر نور دیر. یہ تو میرے خیال 200 لگ جائیں گے اگر اس ریٹ پہ یہ کلیکٹ کرنا ہوا. اور اس کے بعد لوگوں نے پیسے دینے بند کر دیے. سب کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ تو ڈرامہ ہے. اور کس نے دیا؟ جو لوگ سپریم کورٹ سے ڈرتے تھے, جو لوگ سمجھتے تھے ہمارے کیسز جا کے لگنے آگے ثاقب صاحب کے آگے, تو چلو کچھ دے دیں. کچھ ملٹی نیشنلس, کچھ یہ کچھ وہ لوگوں نے دے دیا اپنے کیس کے اوپر. ذرا ہاتھولی رکھنا ساڈے جیسے پیسے دیتے ہیں تھوڑے فنڈ. یہ ڈرامہ تھا. تو بات یہ ہے کہ میڈیا نے اس کو کیوں نہیں اچھالا. میڈیا نے کیا تھا جس طریقے سے کر سکتے تھے کیا تھا. یہی سوال پوچھے تھے, جواب نہیں ملے. مگر کیونکہ یہ ثاقب صاحب چلے گئے اور پھر کوئی تھوڑا سا احترام بھی ہوتا ہے, چلو یار
اب چلے گئے، اب کیا کرنا ہے، کوئی جیب میں تو نہیں پیسے ڈالے، کوئی کرپشن تو نہیں کی انہوں نے، اچھا خیال تھا چلو ڈرامہ بنا لیا کوئی گل نہیں، اور تھوڑے سے پیسے انوالو تھے، زیادہ پیسے بھی نہیں تھے ان ریلیٹیو ٹرمز، تو اس لیے میڈیا نے پھر اس کے اوپر زیادہ شور نہیں ڈالا، اور اس کو مطلب ہے کہ کنٹینیو ٹو فوکس آن اٹ نہیں کیا، مگر ڈیفینیٹلی اس کے جواب ملنے چاہیے ہمیں۔ السلام علیکم سری صاحب، میرا نام محمد سرور ہے۔ میرا آپ سے کویشچن یہ ہے سر کہ پچھلے دنوں ایک چینل پہ ہارون رشید نے یہ نواز شریف پہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ کوئی 50,000 ارب ڈالر ہیں، روپے ہیں، پتہ نہیں کیا، وہ دے کر اور ڈیل کر کے گئے جو اسٹیٹ بینک میں جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہوگا، عمران خان کو بھی پتہ ہوگا، تو اس بات میں کیا مطلب حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر عمران خان کو پی ٹی آئی تو بالکل ہی فیل ہو گئی، اس بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ ہارون رشید صاحب کی سورس کیا ہے، مگر مجھے یہ، اور یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، مگر مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے ایک دھیلا بھی دیا ہوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم کرنا کہ میں نے کرپشن کی ہے، تو عمران خان صاحب نے ایک دھیلے کو 10 دھیلے بنا دینا تھا، 10 ارب روپے میں بنا دینا تھا، اور ہر روز ڈرم بجانا تھا کہ دیکھا میں نے پیسے نکال لیے، دیکھا تسلیم کر لیا چوری کی اس نے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میری اطلاع کے مطابق یہ بالکل سراسر غلط الزام ہے۔ یہ بات چلی تھی جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ میاں صاحب باہر جا رہے ہیں، مریم شاید باہر چلی جائیں، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی شریفوں نے کوئی پیسے دے دیے ہیں، کچھ یہ کر دیا۔ اگر پیسے دیے ہوتے تو یہ اتنے کیسز ہو رہے ہوتے، بیلیں ڈینائی ہو رہی ہوتی، اور شہباز شریف صاحب کو ہر روز نیب طلب کر رہی ہوتی۔ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہارون سر رشید صاحب کے پاس کچھ ایسا پروف ہے تو میرا خیال ہے نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے، پبلک انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ پریزنٹ کریں۔ وہ کیوں نہیں پریزنٹ کرتے؟ یہ ہوا میں بات کرنا، یہ بہت بڑا الزام لگانا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہارون رشید صاحب اس کو سامنے لے کے آئیں، اس بات کو، یہ کہنے سے بات نہیں چلے گی، ہمیں دکھائیں کہاں ہیں، کتنے پیسے آئے، کب آئے، کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس نے دیے، اور یہ حکومت پاکستان ہی ہمیں بات بتائے۔ تو اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ ہوائی فائرنگ ہو سکتی ہے، اور اگر ہوائی فائرنگ نہیں ہے تو پھر اس کا پروف دیا جائے۔ باتیں بڑی ہوتی ہیں جی اس ملک میں، ہر قسم کے الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ اصلی کہانی کیا ہے، کیوں وہ باہر چلے گئے، کس نے جانے دیا، کس نے چھوڑا، آگے کیا ہے، آگے کیا نہیں، وہ اور باتیں ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ جی انہوں نے پیسے دے دیے ہیں، تسلیم کر لی اپنی کرپشن اور وہ چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی پروف دیا جائے۔